अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो डॉक्टर इसरार साहब की है और इस वीडियो का टाइटल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जो बीत रही थी बिलाल पर, अबू फकीह पर, जुनैरा पर, जो इन पर बीत रही थी, जो खब्बाब पर बीत रही थी, जिस तरह हलाक किया गया है हजरत सुमैया को, हजरत यासिर को, ये सारी तकलीफें उन्हें भी थी। लेकिन क्या इसका ये बिलवास्ता ईसा मोहम्मद के लिए नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथी आपके जानिसार, लेकिन आप उनसे भी क्या कहें, फसबिरू फसबिरू फसबिरू। जब अबू जहल बदतरीन टॉर्चर कर रहा था हजरत सुमैया और हजरत यासिर को रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपके इल्म में है कैसी कैसी टॉर्चर की है। जवान बेटे को बांध दिया एक सतून के साथ, उसकी निगाहों के सामने बराहदा किया है मां को। हाथ में एक मूर्ति है। जब तंग आ गया, सता कर तंग करके मार मार के हजरत सुमैया टस से मस नहीं हो रही, कहता है तुम एक दफा कह दो सुमैया कि हाँ इस मूर्ति में भी कुछ है, मैं तुम्हें छोड़ दूं। उन्होंने थूक दिया, बर्छा मारा है शर्मगाह के अंदर। कितनी तकलीफ पहुंची होगी उनको, बहुत ज्यादा। इंसान तो सोच भी नहीं सकता। इस्बिरू या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह। ऐ यासिर के घर वालों सब्र करो, तुम्हारे इस्तिकबाल की तैयारियां हो रही हैं जन्नत में। ये सीरत कोई बनाता सुनाता है, ये सीरत। यासिर के साथ क्या किया है? 4 ऊंट नर सांड और उनके साथ रस्से बांधकर, एक रस्से से उनका एक बाजू बांधा, एक से दूसरा बाजू, एक से एक टांग, दूसरे से दूसरी टांग। उन्हें दौड़ाया है कि परखते हो जैसे किस्म के। ये दीन ऐसे ही कायम नहीं हुआ। अदल इंसाफ का निजाम ठंडे ठंडे कायम नहीं होता, घर में आराम से बैठे हुए कायम नहीं होता। और सुनिए, 3 बरस शेब बनी हाशिम के तो कैद है। 3 बरस टोटल बाइकॉट। एक घाटी, इधर पहाड़ इधर पहाड़, दोनों तरफ जो है पहरे, कोई खाने पीने की चीज अंदर नहीं जाएगी। और पूरा खानदान बनी हाशिम, वो भी कि जो ईमान नहीं लाए, वो कबाइली जिंदगी थी ना। बनु हाशिम चूंकि हुजूर को पुष्टपनाही छोड़ने को तैयार नहीं हुए, अबू तालिब ने आखिरी वक्त तक भी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, आखिरी वक्त के करीब एक बात हो गई थी। एक मर्तबा तो हुआ कि वफद आया है कुरैश का कि अपने भतीजे को रोक लो, वो हमारे माबूदों की तौहीन करता है। अबू तालिब ने बुलाया और आपसे कहा कि ये कुछ अपने रवैये को बदले। आपने फरमाया चाचा जान, अब तो चाहिए मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दे, मैं अपने इस मिशन को छोड़ नहीं सकता। और अबू तालिब के ऐन इंतकाल के वक्त जो मामला हुआ, जब वफद आया है कि ठीक है अब हमारा जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, अब ठीक है आ जाओ मैदान में, तुम भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं हो। अबू तालिब ने बुलाया, भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। चचा जान, अब तो या ये बात पूरी होगी या मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इसी में खत्म हो जाऊं। 12 शेब बनी हाशिम में 3 बरस इस हाल में गुजरे हैं। टोटल बाइकआउट, कोई खाने पीने की। कुछ लोग थे शरीफ उन नफ्स, मसलन हकीम बिन हिजाम थे रजी अल्लाह ताला, और बाद में ईमान ले आए। हजरत खदीजा के वो रिश्तेदार थे,
وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابوبکر بھی ساتھ نہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، جھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی ہو، پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے، اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہے اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس پر کہا حضرت ابوبکر نے، وہ پہردار کی حیثیت سے کھڑے تھے، کہ حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ سب اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی، کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے، کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟
اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں یہ حمزہ کون ہے؟ بہت مشکل ہے. چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے. جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی. تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا. آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے یہاں بھیجا، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی. غزوہ احزاب کا آپ نے سن ہی لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی. وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں. پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کے اوپر ضرب لگائی تب ٹوٹا ہے. لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں. شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا. ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں. اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے فاقے سے کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سیدھی رہے. حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر میں. یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ. لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ھدی للمتقین. بالکل ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے: اللہ اور یوم آخر پر ایمان، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ. اس بیان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے بارے میں بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتنی پریشانیاں اور مصیبتیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر امن نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اللہ کی آزمائش کے اوپر پورا اترے. بہت زیادہ مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے. جب آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے تھے، کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ کے نعوذ باللہ قتل کے فتوے تک انہوں نے جاری کر دیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام لے کر طائف کی طرف گئے تو ان لوگوں نے بھی آپ کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زخمی حالات میں بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے تھے. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ سبق دیا کہ اللہ کی جو بھی آزمائش آئے اس کے اوپر پورا اترنے کے لیے آپ نے برداشت کرنا اور ہمیشہ اللہ کی آزمائش کے اوپر صبر کرنا ہے. تبھی آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آپ کو اس کے بدلے میں اتنا بڑا اجر ملے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج کا بیان بہت زیادہ ایموشنل تھا. امید آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ.
تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.